الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم واجب التقلیم علماء کرام طلباء عزیز طالبات معلمین اور حاضرین مجلس، کتنا خوشگوار منظر تھا جب 46 بچے اور بچیوں نے ایک ساتھ قرآن کریم کو مکمل کیا۔ ایک نہایت سہانا منظر، مبارک منظر، ایک بے مثال منظر۔ ایک طرف اساتذہ خوش ہو رہے ہوں گے، ایک طرف ماں باپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے نادرہ قرآن کریم ختم کر۔ اور مدرسے کی کامیابی کا بڑا منظر بھی ہمارے سامنے آیا کہ کتنا اساتذہ کام کر رہے۔ ایک ساتھ 46 بچوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیے۔ میں مدرسہ مصباح الاسلام کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس مجلس کا بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ یہ بچوں نے استاذ کے پڑھانے پر پڑھا، ان کو پڑھنے پر ثواب ملا۔ پڑھانے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملی، اور سننے والے بھی محروم نہیں رہے، ان کو سننے پر اللہ نے دے دیا۔ تو آج کا آپ کا آنا
माँ बहनों का आना काम का बन गया। कुरान करीम मीनार नूर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नूर आया, अंधेरों को उजालों में तब्दील करने के लिए आया, इनकलाब बर्पा करने के लिए आया, छा जाने के लिए आया, जिंदगियां बदलने के लिए आया। जहां कुरान जाएगा वहां जिंदगियां बदलेंगी, जहां सुन्नतें जाएंगी जिंदगियां बदलेंगी। आप अगर अपने बच्चे को या बच्ची को किसी महंगी स्कूल में दाखिल करें तो ये महंगे स्कूल में फीस कितनी महंगी, ड्रेस कितना महंगा, शूज कितना महंगा, ट्यूशन कितना महंगा, ले जाने लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन ले ले, डिग्रियां ले ले तो कामयाब हो जाए, तो दुनिया में कामयाब होगा। लेकिन मुसलमान की नजर आखिरत पर है, वहां कामयाब होना है। यह आर्जी जिंदगी खत्म हो जाने वाली। एक जगह एक सेठ साहब ने बहुत बड़ा मकान बनाया था। मेरे वालिद साहब से पूछा कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। और शानदार हवेली। अल्लाह वालों की नजर आखिरत पर, हर मोमिन की नजर आखिरत पर होनी चाहिए। दोस्तों दुनिया आर्जी है। चलो वक्त के तकादे के एतबार से आप एजुकेशन एक्वायर कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी डिग्री हासिल करें, मना नहीं। लेकिन इसके पैरेलल दीन की बेहतरीन तालीम हमारे बच्चों को देना, वहां इतना महंगा एजुकेशन है और यहां जो है फ्री में मिलता है तालीम। बाज मदारिस तो मैंने ऐसे देखे कि ड्रेस भी मदरसा देता है, किताबें भी देता है, कुरान भी देता है, टोपियां भी देता है। तो मेरे वालिद साहब ने वो मकान का नाम दिया आर्जी मंजिल, टेम्पररी हाउस। या तो मकान नहीं रहेगा या मकीन नहीं रहेगा। या तो मकीन का जनाजा निकलेगा या मकान उसके सामने धराशायी हो जाएगा। अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े लोगों को ले लिया। रुस्तम बड़ा पहलवान था, मौत के सामने ढेर हो गए। फिरौन 600 साल तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसको भी गर्काब होना पड़ा। कारून का खजाना इतना था कि उसको उसकी चाबियां सवारियों पर लेकर जानी पड़ती थी, लेकिन वो खजाने के साथ धंसा दिया गया। अंबिया का मकाम कितना ऊंचा होता है। सबसे बड़ा मर्तबा ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आप दुनिया से जाने वाले हैं, काफिरीन इस पर खुशियां मना रहे हैं, तो बकरे कीमा खैर कब तक मनाएगी, इनको भी दुनिया से जाना है। ऐसा क्यों कर?
مشرکین دل میں سوچتے تھے کہ سرکار چلے جائیں گے تو مشن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا. یہ دین ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں تو ختم کہاں سے ہوگا؟ یہ دین تو آگے بڑھنے کے لیے قیامت تک کے لیے آیا ہے. میں آپ دین پر عمل نہیں کرے، سائٹ پر ہٹا دیا جائے گا. جو گاڑی لیٹ ہوتی ہے اس کو سائٹ پر ہٹا دیتے ہیں اور تیز چلنے والی گاڑی کو آگے بڑھا. اسی طریقے سے اگر ہم دین پر چلے نہیں تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، تو ہمارے پاس قومیں بہت ہیں، نئی قوم پیدا کر کے اس کو چلائیں گے دین پر. وہ دین کے دائی بنیں گے، ناشر بنیں گے. اب کوئی سوچے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی مثال بھی آقا مکے میں تشریف لائے. دنیا کا سینٹر ہے مکہ. آپ نقشے پہ دیکھیں گے نا تو پوری دنیا کا سینٹر مکہ مکرمہ ہے. دنیا یہاں سے ابلی ہے، اٹھی ہے اور سمٹ کر یہیں جائے گی. دین بھی مکہ اور مدینے سے پھیلا ہے اور سمٹ کر دوبارہ مدینے میں چلا جائے گا. مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بکہ ہے. اور صاحب جلالین نے لکھا کہ بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دنیا کے جبابرہ اور کبابرہ کی گردنوں اور پیشانیوں کو خاک آلود کر کے رکھ دیتا ہے. کسی کی بڑائی یہاں نہیں چلتی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. دنیا کے ادیان میں یہ تصور نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں یقین ہے کہ کتنی بھی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت. ابھی امریکہ میں آگ لگی، ایل اے میں، کیلیفورنیا میں. 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، ڈالر. اور وہاں کا وہ یہودی جو غزہ کے مظلوموں پر بمباری کی ترغیب دیتا تھا کہ 1 منٹ بھی بمباری مت روکو، ان کو مٹا کے آگ لگا کے ختم کر دو. اس کا گھر ایسا جلا کہ ٹیلی ویژن پر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، میں خودکشی کر لوں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں غزہ والے جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، آگ لگائیں گے ہم ان کے شہروں کو. لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ بڑی بات کرنے والے کے شہر میں ایسی آگ لگائی کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کان پکڑ کر یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ سپر طاقت ہم کتنی بھی ہے لیکن اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. وہ سپر پاور، اللہ از اے سپر پاور. مکے والے کس قدر خوش نصیب تھے کہ ان کو حرم ملا.
ان کو بہترین نبی ملا اور نبی آخر الزمان عطا کیے گئے اور قرآن ملا، لیکن جب ناقدری کر دی مکے والوں نے تو اللہ نے سرکار کو اٹھا کر مدینے پہنچایا، مدینے والوں کو کھڑا کیا، انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلایا۔ اللہ نے فرمایا تم رہ جاؤ اپنے کنارے پر، ہم اپنے دین کا کام آگے چلائیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں، آپ اخبارات تو پڑھتے ہوں گے، میڈیا کو بھی پڑھتے ہوں گے، واٹس ایپ پر بھی پڑھتے ہوں گے، فیس بک پر بھی پڑھتے ہوں گے، انٹرنیٹ پر پڑھتے ہوں گے، روزانہ 10,000 مضامین اسلام کے خلاف لکھے جاتے ہیں۔ There are 10,000 or above than the articles coming in the internet against Islam، اسلام کے خلاف اتنا لکھا جاتا ہے، اتنا لکھا جاتا ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ اتنا اگر لکھا جائے تو کوئی من گھڑت دین ہوتا تو ختم ہو جاتا، لیکن لکھا جاتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے۔ مٹانے کے لیے لکھ رہے ہیں لیکن دین آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کے علاقے کے ہی ایک شاعر ہیں نعیم اختر برہان پوری، وہ کیا کہتے ہیں؟ اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ اور یہ جو حکومت ڈھینگیں مارتی ہے نا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ باتیں ہیں، کام تو کچھ ہے نہیں۔ تمہارے کام اتنے تو نہیں ہیں، تمہارا نام جتنا چل رہا ہے۔ نئی مسکان بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا ہے۔ کتنی روشنیاں یہاں چل رہی ہیں، چاروں طرف روشنیاں ہیں، ہم لوگ بہت بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سب اس کو پھونک مار لیں، کیا یہ روشنیاں بند ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے تو بند ہو سکتی ہے لیکن نہیں بند ہوگی، کیونکہ اس کو سپلائی مل رہا ہے، برابر پاور آ رہا ہے تو چل رہی۔ دشمنان دین اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ جلانا چاہتا ہے۔ بتاؤ کس کی چلے گی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
ہم تو 24 گھنٹے سجدے میں رہیں تو بھی اس بات کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم پوری رات رو کر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو قرآن عظیم جیسی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اور لوگ کہتے ہیں موجودہ دور میں قرآن کیا کام آئے گا؟ کون سی کتاب کام آئے گی آپ بتائیں؟ کون سی کتاب کام آئے گی؟ آپ کے پاس کوئی کتاب ہو تو بتائیں۔ جو کتاب ایور لاسٹنگ اللہ نے بنائی ہے وہی رہے گی، باقی سب کتابیں ختم ہو جائیں۔ کتابوں کی بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، اور کسی کتاب کی بقا کی گارنٹی نہیں ہے، اور قرآن کی بقا کی قرآن میں گارنٹی۔ قرآن میں لفظ قرآن 61 مرتبہ ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھیے، اس میں اس کتاب کا نام کہیں نہیں آیا ہو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ خود قرآن کا نام 61 مرتبہ قرآن میں ہے۔ قرآن کریم نے اتنا بھاری اعلان کیا ہے اور اتنا صاف اعلان کیا ہے کہ اس سے اچھا کوئی اعلان ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور دشمن کتنے بھی ہاتھ پیر مار لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انگریزوں نے 2 لاکھ قرآن کریم جلائے کہ قرآن مٹ جائے۔ آج کئی لاکھ حافظوں کے سینے میں قرآن ہے، 2 لاکھ جلانے کا تو کچھ اثر نہیں ہے۔ اور امریکہ میں پادری نے مجمع جمع کر کے قرآن جلایا، تو اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جلایا تو اس لیے تھا تاکہ لوگ اس کو اپنے گھر سے نکال دیں، لیکن عالم یہ ہوا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن جما دیا۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ مومن کی زندگی قرآن کریم کے بغیر ادھوری ہے۔ ایک بھی بچہ ہمارے گھر کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو، اور پڑھنے پر اکتفا مت کرو، حفظ قرآن کراؤ، بچوں کو عالم بناؤ۔ آج یہ جو دین بچا ہے اور جو نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مکاتب اور مدارس کی برکت ہے۔ یہ مکاتب اور مدارس نہ ہوتے تو لوگ حیوان ہوتے۔ مکاتب کا تو بہت بڑا احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ہمیں لائر کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مدرسہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر نہیں پیدا کرے گا، وہ امام پیدا کرے گا۔ اور مدرسہ مؤذنین پیدا کرے گا، اور مدرسہ مفسرین پیدا کرے گا، اور مدرسہ محدثین پیدا کرے گا، اور مدرسہ قاری پیدا کرے گا، اور مدرسہ قاضی پیدا کرے گا۔ اور دوستو، جیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے ایسے امام کی بھی ضرورت ہے۔ کسی مسجد میں امام ہی نہ رہا تو نماز ہم کو کون پڑھے گا؟ اور یہ اولو العلم نہ رہے تو یہ ہمارے ننھے کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس پڑھیں گے؟ یاد رکھو، مکاتب جو ہے نا،
یہ دین کے ورکشاپ ہیں، اسے ہلکا مت سمجھو، اپنے ایک ایک بچے بچی کو پڑھاؤ۔ اور مجھے بتایا اساتذہ اور علماء نے کہ پترے کے شیٹ کے نیچے یہ پیارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تعمیر کی کمی ہے، اسکولوں کی تعمیر میں کروڑوں روپیہ لگتا، اسپتالوں کی تعمیر میں کروڑوں روپیہ لگتا۔ اگر امت کے دل میں دین کا درد ہے تو اسے مدرسہ بھی بہترین تعمیر کرنا چاہیے۔ جتنا اچھا اسکول اتنا بہترین مدرسہ۔ ڈاکٹر کو 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے، امام کو 10,000 روپیہ ملتا ہے، تو میں کیوں پڑھاؤں بچے کو؟ تو 10,000 دیا امت نے ہے، امت چاہے تو 1.5 لاکھ بھی دے سکتے۔ کاہے کو 10,000 دیتے ہو؟ 1.5 لاکھ دو، مدرسے میں جگہ بھی نہیں رہے گی، اور ڈونیشن دے کے مدرسے میں پڑھائیں گے۔ اگر امام کو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے گی، اور مؤذن کو 50,000 روپیہ ملے گی، تو لین لگے گی کہ وہ کہے گا میں اذان دوں، وہ کہے گا میں اذان دوں۔ ابھی تو بڈھا بیکار ہوتا ہے، اس کو کھڑا رکھتے ہیں اذان کے لیے، سن کے لوگ اٹیک آ جاتا ہے ہم کو، ایسی تو اذان دیتا ہے۔ ارے اذان ایسی ہونی چاہیے کہ سویا ہوا کھڑا ہو جائے اور چلتا ہوا رک جائے، اور وہ مسجد کی طرف دیکھنے لگے کہ ہائے کیا بہترین آواز اور کیا بہترین اور شاندار اذان۔ اذان بھی سیکھنے کی چیز ہے، ایسے ہی نہیں دیتے۔ ہارون رشید کے یہاں ایک نوجوان نے درخواست دی کہ میں آپ کے محل میں جھاڑو دینے کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ کیا دینے کے لیے؟ جھاڑو۔ آپ کے محل میں آپ کے جو اسپیشل روم ہے اس کے اندر جھاڑو دوں گا۔ تو ہارون رشید نے کہا اس کے لیے بھی صلاحیت درکار ہے، تم کہاں کے فارغ ہو؟ حضرت جھاڑو دینے میں فراغت کی کیا ضرورت؟ کہ نہیں، میرے یہاں تو جھاڑو دینا بھی ایک کمال ہے، فن ہے، لہذا اس کے لیے جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ درکار ہے۔ مدرسہ بتا دیا کہ فلان مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ مدرسے میں داخل ہو گئے، چند سال ہو گئے، وہ نوکری کے لیے آیا نہیں۔ ہارون رشید نے اس کو بلوایا، بھائی فارغ ہو گئے؟ کہا جی ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس علم کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جھاڑو دینے میرے یہاں آنا ہے؟ فرمایا آپ نے ایسی جگہ مجھے بھیجا کہ مجھے اپنی انسانیت کا پتہ چلا کہ میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا۔ میں جھاڑو دینے نہیں آیا، میں تو جنتی بننے آیا ہوں۔ مدرسے والے جنتی بناتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محنت کرو گے، ڈگری ملے گی، نوکری ملے گی، چھوکری ملے گی، سب ملے گا، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ جنت کب ملے گی؟ یہ مدرسہ جنت کا راستہ ہے، سنتیں جنت کا راستہ ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اب ذرا مینار نور کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے مینار نور کیوں کہا؟ تھوڑی دیر، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، میرے خیال سے 10 بجے کے ٹائم میں، لیکن میں جلدی ختم کر رہا ہوں بھی۔ سمندر میں جو جہاز چلتے ہیں ان کو راستے کی تلاش ہوتی ہے، اپنی سمت طے کرنے کے لیے کہ مجھے کدھر جانا ہے، افریقہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے پاس راڈار رکھتے ہیں، دوسرا سمندر کے کنارے پر ایک مینار نور لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو گجراتی زبان میں ہمارے یہاں دیوا دانڈی کہتے ہیں۔ سمندر میں چلنے والا جہاز اپنی سمت وہ مینار نور کو دیکھ کر معین کرتا ہے۔ اس طرح مسلمان اپنی زندگی کی سمت کو قرآن پڑھ کر طے کرے گا، اسے کہاں جانا۔
میں اتنے علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. کیا کرو گے؟ نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ ضروری نہیں، اس کو آپ نے ضروری نہیں سمجھا. حدیث پاک میں فرمایا بچہ بولنے لگے تو اسے زبان پر اللہ اللہ بولنے والا بناؤ تاکہ اس کے دل میں اللہ بیٹھے. یہ ابا کا ڈبہ کب تک بجائے گا؟ یہ تو ختم ہونے والا ہے. اور اللہ کی ذات باقی، وہ ہمیشہ ہے. اس سے رابطہ جوڑو، اللہ سے جڑ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو. اور قرآن اللہ سے محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پڑھے گا تو محبت آ جائے. یہ 46 بچوں کی ختم کی دعا ہے. ایک روایت سناتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قرآن کریم ختم کرتا ہوں اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو، اطراف کو، جوانب کو، پڑوس والوں کو، سب کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں اس بنا پر کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ سب اسی لیے آئیں. 46 بچوں نے ختم قرآن کریم کیا ہے. دعائیں ہوگی، مقبول ہوں. میرے بچوں، اب روزانہ گھر پر قرآن پڑھو گے کہ نہیں؟ بچی رو، آپ پڑھو گے کہ نہیں؟ ابا جان کو بھی کہنا نہ پڑے، امی جان کو بھی کہنا نہ پڑے، روزانہ وضو بناؤ، پاؤ پارا جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گھر کے اندر قرآن پڑھنے کی فضا بناؤ تاکہ آپ قرآن بھول نہ جاؤ. کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کو بھول جاتا ہے قرآن بھی اس کو بھول جاتا ہے. قرآن تو انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانے والی نعمت ہے. اور قرآن سے دنیا میں آدمی بے عزت نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ فرماتے 30 ملکوں کا سفر کیا، ڈاکٹروں کو کلاش دیکھا، مفلس دیکھا اور بے جاب دیکھا، لیکن کسی حافظ قرآن کو بیکار نہیں دیکھا. مسجد میں لوگ باتیں کر رہے تھے. ایک تابعی نے آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ حضرت مسجد میں باتیں کر رہے. کہا ان کو جا کے کہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور اگر فتنوں کا زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں، راستہ کہاں سے پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی فتنوں کے زمانے آ جائے قرآن کریم پر عمل کرتے رہو گے تو فتنے ختم ہو جائیں گے. راستہ فتنوں کے حل کرنے کا قرآن کریم ہے. قرآن کریم فتنوں کے ختم کرنے کا راستہ. قرآن کریم مستقبل کو روشن کرنے کا راستہ. ایک جگہ تقریر ہو رہی ہے، میرے والد صاحب صدر تھے، وہاں تقریر ہو رہی تھی، بہت اچھی تقریر. ایک بزرگ فرما رہے تھے ہمارے اللہ والے تو اچھی تقریریں کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ دنیا جتنی ہے وہ زہر ہے. دنیا and this world is poison. Everything in here is poisonous. Poison ہے، زہر ہے. سمجھ رہے میرے بچے بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ انگریزی پڑھتے ہو سمجھتے ہو میری بات؟ ٹھیک. So everything wherever you go is poison. بس انہوں نے تقریر کر کے ختم کر دیا کہ دنیا پوائزن ہے، دین نہیں ہوگا تو حیران ہوں گے. پوائزن کھائے گا تو آدمی مر جائے گا نا. میرے والد صاحب آئے، علماء سمجھیں گے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ دنیا پوائزن ہے، لیکن دنیا میں جو بھی بیماری آتی ہے اللہ اس کی دوا بھی ساتھ اتارتا ہے.
चुनाच एक हदीस है, हदीस में फरमाया मान जल्लाहु दान इल्ला नज़ल बिही दवा। कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी नहीं उतारी कि जिसके साथ दवा ना उतारी हो। कहां ढूंढे भाई दवा? अब ये आपके ऊपर। किसी बीमारी की दवा तलाश करना ये हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह ने उतार दिया, तुम तलाश कर। अल्लाह ने ऑयल उतारा था, तलाश किया कि नहीं? अल्लाह ने तेल उतारा था, तलाश किया कि नहीं? अल्लाह ने कोयला उतारा था, तलाश किया कि नहीं? अल्लाह ताला ने गोल्ड उतारा था, तलाश किया कि नहीं? अल्लाह ताला ने चांदी उतारी थी, तलाश किया कि नहीं? अल्लाह ने डायमंड उतारा था, तलाश किया कि नहीं? सब चीजें जब तलाश की हैं आपने, तो इलाज भी तलाश कीजिए। और लोग कर रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर, बताया कि कैंसर का डिटेक्शन जो है 24 आवर्स के अंदर करने वाला मशीन तैयार हो रहा है, 2-4 साल के अंदर आएगा। और उसकी वैक्सीन भी 24 घंटे के अंदर तैयार करके ऐसा मरीज को दे देंगे कि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तलाश कर लिया। अच्छा, मक्खी पर मुझे बात याद आ गई। भाजपा सरकार ने कहा था, या जो भी इख्तिदार में आए थे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए 2020 काफी है, बस उसके बाद ये नहीं हो गया। 2020 के बाद मुसलमान इंडिया से फिनिश, खत्म, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं आपको बताऊं, हमको ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तुम्हारा मसला है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि सब भाई भाई बन के रहेंगे। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि सबको यकसा हक मिलेगा। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हर एक दूसरे की इज्जत करेगा। तो अच्छा, हिंदू राष्ट्र बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यह कि हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाए, यह नहीं हो सकता। हमारी बका तुम्हारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ। अगर अल्लाह को हमारा बचाना मंजूर होगा तो हम बच जाएंगे, और अगर अल्लाह को नहीं होगा तो हमको मंजूर है उसका फैसला, जो चाहे। तो एक मौलाना ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा हर साल इंडिया के अंदर करोड़ों के एतबार से मच्छर पैदा होते हैं और करोड़ों रुपये के एतबार से दवा छिड़काव किया जाए, फिर भी आज तक मच्छर खत्म नहीं हो गया। हम कैसे खत्म हो जाए? हम काहे के खत्म हो? तो मक्खी जो है उसके दो पर होते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया, एक पर के अंदर बीमारी, दूसरे पर के अंदर शिफा। एक पर से दूसरे पर में कितने मिलीमीटर का फर्क होगा? 1 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता है, आधा सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता है। इतने करीब तो इलाज रखा है अल्लाह ने, इतना करीब इलाज रखा है। इसलिए हदीस में फरमाया कि अगर आपके मशरूब में मक्खी गिर जाए, और दूसरा कोई मशरूब आपके पास या कोई शोरबा और नहीं है खाने के लिए, कोई और चीज नहीं है, तो फरमाया कि ये मक्खी जिसने बीमारी वाला पर पहले डाला है, इसको डुबा दो, मक्खी को उस मशरूब में फेंक दो और उसका इस्तेमाल करो। तो भाई क्या होगा?
حضور نے فرمایا وہ بیماری والا پر ڈالا تھا تو بیماری کے بیکٹیریا اندر پھیلے تھے، اب جب شفا والا پر تو اس کے بیکٹیریا اندر پھیلیں گے، بیماری کے بیکٹیریا کو مار ڈالیں گے، آپ کو یہ مشروب کھانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا راستہ بتایا سرکار؟ تو دنیا میں جو بھی پوائزن ہے اس کو کاٹنے والا تریاق کہلاتا ہے۔ علماء جانتے ہیں تریاق کھلا دو تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جنگل میں بکری ایک زہریلا درخت کھاتی ہے، اس کے پڑوس میں گھاس جیسا دوسرا درخت ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہے، تو زہر سے مرتی نہیں کیونکہ پڑوس میں علاج ہے۔ تو یہ دنیا زہر، سن لو اور بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا زہر ہے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا زہر ہے، اور اللہ نے یہ زہر کو کاٹنے کے لیے قرآن کریم کو تریاق بنایا ہے۔ زہر استعمال کرتے ہو تو تریاق استعمال کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ دوستو، آج میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اساتذہ نے محنتیں کی تھی، ان کا کارنامہ ہمارے سامنے آیا، ابھی کچھ انعامات تقسیم ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کریم کے حفظ سے بھی مالا مال فرمائے۔ بولو آمین۔ کرو گے، حفظ کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور روزانہ گھر پر قرآن شریف پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اور ابا امی کو بھی پڑھنے کے لیے کہو گے نا؟ ہمارے گھر میں کس کا ماحول ہونا چاہیے؟ قرآن کا۔ کس کا؟ قرآن کا۔ ہمارے گھر میں کس کا ماحول ہونا چاہیے؟ نماز کا۔ کس کا؟ نماز کا۔ ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، مسجد برابر جائیں گے، میری بیٹی ہو برابر گھر پہ نماز پڑھو گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کا بیٹھنا قبول فرمائے، مدرسے کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چلا کیا جلدی بول۔ امام بابا ان کی جانب سے طلبہ کی خدمت میں 500 روپے جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرت نے